बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, अपनी उर्दू की दरसी किताब खोलिएगा। आज हम उर्दू की आपकी नज़्म हम्द का चौथा शेर जो है उसकी तशरीह के हवाले से देखेंगे। 3 अशार पहले हम कर चुके। बुक्स पे देखिएगा। ये सर्दो गरम, खुश्को तर, उजाला और तारीकी नज़र आती है सब में शान उसी की ज़ाते बारी की। सर्दो गरम से यहाँ पे मुराद एक तो मौसम सर्द और गर्म है, दूसरा हालात का भी जिक्र है। उजाला से मुराद रोशनी है और तारीकी अंधेरा। आपको पहले भी बता चुका हूँ कि तशरीह जब आप शेर की शुरू करेंगे तो आप शुरू में उसलूब में पहले लिखेंगे। उसलूब से मुराद है कि शायर का मुख्तसर सा तारुफ। आप लिखेंगे कि हफीज़ जालंधरी उर्दू के बुलंद पाया नज़्म गो शायर थे। ज़ुबान की सादगी, सोज़ो गदास और मौसीकियत उनके कलाम की नुमायाँ खूबियाँ हैं। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह की ज़ात जो है वो हर चीज़ की खालिक व मालिक है। हमारी ज़िंदगी में अगर अच्छे बुरे जिस किस्म के भी हालात आते हैं उनका मालिक अल्लाह की ज़ात है। कुरान पाक में कहा गया, आसमान से ज़मीन तक वही हर काम की तदबीर करता है। मौसमों की तब्दीली जो है, दिन और रात का आना जाना, इसमें निशानियाँ हैं और निशानियाँ जो हैं ये अक्ल वालों के लिए हैं और अल्लाह ताला की निशानी। इनको देख के पता चलता है कि कोई ज़ात ऊपर है। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा, पालता है बीज को मट्टी की तारीकी में कौन, कौन दरियाओं की मौजों से उठाता है सहाब। अजीज़ तलबा, अगला शेर देखिएगा, इस नज़्म का 5वां शेर। इसमें शायर कह रहे हैं, वही है कायनात और उसकी मखलूक़ात का खालिक, नबातात, जमादात और हैवानात का खालिक। मुश्किल अल्फाज के मानी देखिएगा। कायनात मुराद ये सारी दुनिया, मखलूक़ात मखलूक की जमा, खालिक पैदा करने वाला बनाने वाला, नबातात पौधे, जमादात बेजान अशिया। आप हस्ब साबिक पहले इसका अगर मफ़हूम लिखना चाहें वो लिख सकते हैं कि कायनात और इसकी मखलूक़ात, पौधे, दरख्त, मादनियात, हैवानात, हर चीज़ को बनाने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। फिर तशरीह में आप शुरू में उसलूब लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे इस शेर में शायर अल्लाह की तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह की ज़ात हर चीज़ की खालिक है। इस दुनिया में जितनी भी मखलूक़ात हैं उनका खालिक अल्लाह की ज़ात है। और मखलूक़ात ही नहीं, जो बेजान अशिया हैं, रेत, मट्टी, पहाड़, हर चीज़ जो है उसका खालिक एक ही है और वो है अल्लाह की ज़ात। कुरान पाक में इरशाद होता है, ज़मीन और आसमानों में जो भी है उसके ममलूक हैं, सब उसके ताबे फरमान। और एक और जगह पे फरमाया जाता है, अल्लाह हर चीज़ पर मुहीत है। अज़ीज़ तलबा, अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है जो पौधे हैं, चरिंद, परिंद, दुरिंद, हर चीज़ का वही खालिक है जो है अल्लाह की ज़ात। तो इसलिए हमें हर हाल में उसकी अताअत करनी चाहिए। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, किसने बर्दी मोतियों से खोशाए गंदम की जेब, मौसमों को किसने सिखलाई है हुए इनकलाब। अगला शेर देखिएगा, वही है खालिक के है दिल का और दिल के नेक इरादों का, वही मालिक हमारा और हमारे बाप दादों का। खालिक बनाने वाला, पैदा करने वाला, नेक इरादे, अच्छे इरादे, बाप दादाओं, आबा अजदाद। मफ़हूम इसका देखिएगा, इंसान के दिल और उसके इरादों को पैदा करने वाला अल्लाह ताला है और हमारे आबा अजदाद का मालिक भी अल्लाह की ज़ात है। तशरीह में आप उसलूब के बाद तहरीर करेंगे कि इस शेर में शायर अल्लाह ताला की हम्दो सना
تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہے جو ہر چیز کی خالق و مالک ہے۔ قرآن پاک میں کہا جاتا ہے، اور خوب جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ تو شاعر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں کسی نیک کام کا اگر جذبہ ارادہ پیدا ہوتا ہے تو یہ نیک کام کی تحریک جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی قدرت کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ کی قدرت نے ہمیں ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ تو ہمارے جو آباء و اجداد ہیں ان کا بھی کوئی اور مالک نہیں ہے۔ اگر ہمیں پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے تو ہمارے آباء و اجداد کو پیدا کرنے والی بھی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات ہے جس کی حاکمیت ازل سے چل رہی ہے اور ابد تک رہے گی۔ عزیز طلبہ، اب آخری شعر دیکھیے گا اس نظم کا۔ اس کو آخری شعر کہیں گے ہم کیونکہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال نہیں کیا۔ اگر شاعر آخری شعر میں اپنا تخلص استعمال کرے تو اسے پھر مقطع کہا جاتا ہے۔ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ غور کیجئے گا، بشر کا مطلب ہے انسان، شیدا قربان۔ عزیز طلبہ، مفہوم دیکھ لیجئے گا، اللہ نے انسان کو اسلام کی فطرت پر پیدا کر کے اس کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان ہونے کا جذبہ جو ہے وہ عطا کر دیا۔ تشریح میں آپ حسب سابق شروع میں اسلوب تحریر کریں گے، اس کے بعد آپ لکھیں گے کہ اس شعر میں شاعر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے کا جذبہ بھی پیدا کر رہے ہیں۔ شاعر قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں فرمایا گیا، پروردگار جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دینا۔ کجی سے مراد ہے کہ کوئی غلط، کچھ شبہات وغیرہ میں ڈال دینا۔ ایک اور جگہ پہ قرآن پاک میں ہے، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ اب قیامت تک جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے۔ دنیا میں کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، خواہ وہ عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہو، ہندوؤں کے گھر میں، جس گھر میں بھی پیدا ہو وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ آگے اس کے والدین ہیں وہ اس کو جو مرضی بنا دیں۔ تو عزیز طلبہ، اس کا دوسرا مصرع بڑا اہم ہے شعر کا، اس پہ غور کیجئے گا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور پھر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مبتلا کر دیا۔ یعنی ایمان کے لیے ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بارہا جگہوں پہ یہ فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میرے رسول کی اطاعت کرو۔ کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ کئی اور جگہوں پہ فرمایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھے جو دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں منع ہو جا۔ تو اس لیے عزیز طلبہ یہ ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں موجود ہو۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہو، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ آپ اس کی مشق دیکھ لیں ذرا۔ اشعار کی تشریح ہماری مکمل ہوئی۔ اس میں پہلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کون سا لفظ کہہ کر بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کن کہہ کر بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کن نعمتوں سے نوازا؟ چند ایک کے نام لکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ نے ہاتھ، پاؤں، جسمانی نعمتوں کے علاوہ کھانے پینے، رہنے کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ پھل، اناج، زمین، آگ، پانی، سمندر، لاکھوں نعمتیں ہیں جن سے نوازا ہے۔ اجالے اور اندھیرے اور خشک و تر کس کے مظاہر ہیں؟ ظاہر ہے اجالے، اندھیرے اور خشک و تر ایک ہی ذات ہے اور وہ ہے اللہ کی ذات، اس کے مظاہر ہیں، اس کی کا اظہار ہے۔ اب حمد میں خالق کی کن مخلوقات کا ذکر کیا گیا؟ حمد میں نباتات،
جمادات، حیوانات اور کائنات کی ہر چیز کا جو خالق ہے وہ اللہ کی ذات کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ جی، اس نظم کا خلاصہ آتا نہیں ہے 10th میں، لیکن پھر بھی دیکھ لیں کہ چونکہ شارٹ کویسچنز میں ہے اس لیے یہ کرنا پڑے گا۔ تو ہم لکھیں گے کہ حفیظ جلندری کا شمار نظم گو شعراء میں ہوتا ہے۔ نظم انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعریف بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حرف کن کہہ کر یہ کائنات تخلیق کی، اس میں انسانوں، جانوروں اور پودوں کو پیدا کر کے رونق سے بھر دیا۔ اس کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، کوئی اور ایسا نہیں ہے جس کے اختیار میں یہ ہو۔ موسموں کا بدلنا، نعمتوں کی فراوانی، نباتات، حیوانات، سب چیزوں کا خالق ایک ہی ذات ہے اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے انسان کو نیک فطرت پیدا کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نثار قربان ہونے کا جذبہ دلوں میں پیدا کر دیا۔ عزیز طلبہ، یہ مشکل الفاظ ہیں اور اس مشق میں کوئی خاص سوال جواب نہیں ہے جو امتحانی نقطہ نظر سے اہم ہوں۔ یہ MCQs ہیں، یہ ذرا دیکھ لیجئے گا۔ نظم ہم کس شاعر کی تخلیق ہے؟ حفیظ جلندری۔ کائنات کا وجود اللہ تعالیٰ کے حرف کن کا نتیجہ ہے۔ نظام آسمانی اور بہار دانی میں کون سی بات مشترک ہے؟ ان میں سب میں جو بات مشترک ہے وہ ہے خالق ایک ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے یہ سارا نظام پیدا۔ یہ عالم اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بھر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ عالم جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں سے جو ہے وہ بھر دیا۔ ذات باری تعالیٰ کی شان کہاں نظر آتی ہے؟ ان سب چیزوں میں نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کر کے کون سا احسان کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدا کیا۔ تو یہ آپ کی مشق مکمل ہوئی۔ اس کے ساتھ اس لیکچر میں آپ زمزم جو مضمون ہے اس کا اگلا حصہ جو ہے وہ تیار کریں گے۔